मुकाबला करें ना, हम तो बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे इलेक्शन लड़ने के लिए। हफीज खान की हमारी दोस्ती नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई है। मैंने उसे बरमला कहा कि आपने लड़ना है तो बेशक लड़े, और को नहीं दूंगा। तो इसने कोशिश की है कि मैं सुल्तान रही बनूं, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो मत्थे रंगता था। अब क्यों आता है निवानी के पास में मुझे अपने नीचे MP लड़ा लो। खुद हल्का बनाया, खुद अपील पे गए। एक नेताबाज नहीं है तो क्या हो गया? जब पिछले 18 में मेरे साथ मेरी यूनिट का गडोला नहीं थी, अगर औरत थी, हमारे अजीज है, कोड़ला जाम नहीं था, पूरा कोड़ला नहीं था, तो हम भी तो लड़ गए थे ना। अभी इनकी टांग पे टांग नहीं है जी, भागा फिरता है कभी किसी के पास, कभी रात के 1-1 बजे तक मुलाकातें करता है ग्रुप से। कब्र में जाएगा तो MP होगा। दोनों ने नहीं कहा कि हमारी कोई रशीद अकबर से कोई गिला है। और आपका मंशूर क्या होगा, हल्के को आप क्या देना चाहते हैं आपके सिलेक्ट को? आवाम के जो बुनियादी हकूक हैं उनके लिए हम जंग करेंगे कि जो काम शुरू करें उसे फौरन 1 साल में मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दें, बन जाए। मत्थे रंग देंगा, बड़े बड़े डायलॉग थे। हाँ, साथ ही एक MP बन गया है। आप बहुत सादा तबीयत है, कभी आपको ढाबों पे देखते हैं, छोटे छोटे होटलों पे लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो इतनी सादगी क्यों है आपके अंदर? ये खुदादाद है। अब जो हल्का बना है ये भी हमारे ग्रुप ने नहीं बनाया, ये भी सच्ची बात है, डांडा खानदान ने बनाया है। दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 13 में भी किया, 18 में भी किया, अब भी तैयार हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपना तारफ आप हैं, तारफ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़ा सियासी घराना और रईस आजम है बखर के, वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है। अगर मैं उनका सियासी बैकग्राउंड की बात करूं तो उनके बड़े भाई मलिक नजीर अहमद उत्तरा मरहूम साहब 3 मरतबा मिनिस्टर रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बखर से। वो MPA का इलेक्शन लड़ते रहे, उसमें वो मिनिस्टर रहे यूथ के, बैतुल माल के, सोशल वेलफेयर के। उन्होंने बहुत अवाम की खिदमत की और उनका बहुत एक हिस्टोरिकल नाम है बखर की सियासत में। और अगर मैं इनकी खिदमात की और अवाम की फलाह बहबूद की बात करूं तो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। नाज़रीन, बखर शहर और डगर बखर शर्की और गरबी में आप देखें इनकी दिलचस्पी और इनका इंसानियत के लिए इतना एहसास और दर्द दिल रखने वाले ये खानदान है कि आपके जितने भी बखर के कॉलेज हैं, स्कूल है, पार्क है, DC ऑफिस है, अस्पताल है या सड़कें हैं, इवन के कब्रिस्तान, इन लोगों की मरहून मिन्नत है। इन्होंने अपने सैकड़ों एकड़ रकबे बखर की अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिए हैं। आज जमाना आप देखें, 1 इंच जमीन कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग और ऐसा बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियात का सियासत में होना, ये अनमोल लोग हैं और इनकी खिदमत और इनके भाई की खिदमत जमाने ने देखी और अब ये खासा दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत बड़े कामयाब कारोबारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और अब जब से ये पिछले 10 साल से ये 2 इलेक्शन भी बखर में नवानी इत्तेहाद के साथ हिस्सा ले चुके हैं और इन्होंने कारोबार को खैरबाद कह दिया है। इनके आगे सपोर्टरान है, इनके मुलाजमीन है, वो देखते हैं सुबह शाम, कभी गमी में, कभी खुशी में, कभी कार्नर मीटिंग में, कभी जलसों में, कभी कहाँ ये अपना टाइम दे रहे हैं और खिदमत के लिए ये अपनी रिहाइश गाह पर और उसमें अदलिया में भी इनका वहां एक दफ्तर है, वहां होते हैं। तो मेरी मुराद जो है कोई और नहीं है, आप जान भी गए होंगे, मलिक जहीर अहमद उत्तरा साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, टाइम दिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज आपसे गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं और हमारे जो नाजरीन हैं उन तक आज आपकी जो गुफ्तगू है आपके साथ होनी है, इसका अहवाल भी पहुंचाएंगे और इलेक्शन के हवाले से भी अपने नाजरीन को हम जो है इस इंटरव्यू का अहवाल भी पहुंचाते हैं। और मलिक साहब क्या जज्बात रखते हैं अवाम के लिए, सियासत में, ग्रुप के लिए, ये सब बातें भी करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप बहुत बड़े रईस हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं, बहुत बड़े कारोबारी भी हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आपके बिजनेस हैं। यकदम अपने कारोबारों को खुदा हाफिज कहकर और फिर आप सियासत की तरफ आ गए पिछले 10 सालों से, तो क्या जज्बा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब,
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میں آپ کا ممنون ہوں۔ جو جذبے کی بات ہے سر، ہمارا خاندان آج سے نہیں برسوں برس سے، تقریباً 100 سال کہہ لیں یا 200 سال سے یہاں سے ہمارا خاندان اسی سیاست میں آ رہا ہے جی۔ ہم بکر کے اللہ کے فضل سے لینڈ لارڈ بھی تھے، ہر طرف ہمارے رقبے تھے۔ ہم نے جو خدمت میرے والدین نے کی یا ہمارے خاندان نے کی وہ تو میں نہیں کر سکا، لیکن اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے، میرے نذیران وزراء، وہ آ گئے ان کی جگہ۔ ان سے جو ہو سکا، جس حد تک ہو سکا، وہ ہر وقت عوامی خدمت میں رہتے۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے وسیب کے علاقے کے جو ہمارے گروپ کے اپنے بندے ہیں، ان کا بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اس لیے میں نے اپنی تمام تر مصروفیات، کاروبار چھوڑ کر میں پھر سیاست میں آ گیا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے میں سیاست میں آؤں میں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ اس سے پہلے میں نے مارکیٹیں بنائی، میں نے پمپ لگائے، میں نے بزنس بار بھی کیا، ادھر بھی کیا۔ جب سے سیاست میں کوئی کام نہیں کیا، صرف یہی عوام کی خدمت۔ صبح لوگوں کے پاس آنا جانا، کلخانی، پھر شادیاں، پھر ڈی سی آفس، ایس پی آفس، پھر شام کے ٹائم لوگ آپس میں، ہمارے ایک دیسی ہیں وہ ستھیں ہوتی ہیں، ان کے آپس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ کرنے لیٹ آور تک لوگوں کا آنا جانا میرے پاس رہتا ہے۔ تو یہ کوئی جذبہ نہیں تھا، میں تو عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ جو ہمارے دوست ہیں، میں نے تو اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیا ان کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقف کر دیا ہے جی۔ صاحب ایک ذاتی سوال آپ سے کرتا جاؤں کہ ماشاءاللہ سب لوگ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سرمایہ دار ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہو کہ لوگ چھوٹے سا ہوتا نا زمیندار گھرانا، 3 گاڑیاں، 7 باڈی گارڈ لے کر پھرتے ہیں، آپ بہت سادہ طبیعت ہیں، کبھی آپ کو ڈھابوں پہ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اتنی سادگی کیوں ہے آپ کے اندر؟ یہ خدا آزاد ہے؟ یہ سر اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے پہ کرم ہے جی۔ ہم کوئی شو کے نہ قائل ہیں نہ ہم کرتے ہیں جی۔ میں جب والی بال کھیلتا تھا تو اپنے محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا سارا دن ان کے ساتھ۔ مجھے تو جہاں لے جائیں، جہاں بٹھا دیں، میں تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، یا کرسی پہ بیٹھنا ہے کہ چارپائی پہ بیٹھنا ہے یا نیچے بھی بیٹھنے کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں کیا کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اندر سے جو کمی پوری ہو نا جی، تو باہر سے کمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ دوسرا میں ابھی آپ سے جو نیکسٹ میرا کوشچن ہے وہ ہے، آپ کی ایک مثالی دوستی ہے جب سے آپ رشید اکبر خان کے اتحادی ہوئے ہیں، پہلے آپ کے بھتیجے بھی ان کے ساتھ وینو ہیں، تو 2 الیکشن آپ کے اکٹھے ہوں گے۔ آپ کی بے مثال ایک دوستی ہم دیکھتے ہیں، آپ اکٹھے ہوتے ہیں غمی خوشی میں، بیرون ملک زیارات تک، عمرہ جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، آپ کا بہت پیار محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رشید اکبر خان کو بھی آپ پہ بڑا ٹرسٹ ہے، آپ کو ان پر بھی ہے۔ اپنی دوستی کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں ہم۔ دیکھو جی، ایک تو رشید خان کی ہماری دوستی نہیں ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ دوستی جو ہے نا وہ برادری مطلب بھائی میں کنورٹ، وہ میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، وہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ صحیح بات ہے، سیاست میں اکٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے گروپ تھے، لیکن اتنا پیار اس نے سچی بات ہے مجھے دیا کہ ہم دن میں اگر نہ بھی ملے تو 3-4 دفعہ ہم آپس میں ٹیلی فون پہ رابطہ ضرور کر لیتے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہیں جی، کہاں ہیں، کیا کدھر۔ ان کا مجھ پہ یہ جو ہے نا بڑا اعتماد بھی ہے اور بڑا وہ میرے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں۔ رشید اکبر خان صاحب کا پچھلے دنوں بیان آیا کہ جو حلقہ ہے یہ این اے کا، اس کے جتنے بھی ایم پیز ہیں ان کا فیصلہ میں کروں گا، کیا آپ ان کی رائے سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں جی ان کی رائے سے۔ وہ بھائیوں والی بات جو ہے، دیکھو جی، حالانکہ میں آپ کے حمید بھائی بات بتاؤں، پچھلے دنوں جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے نا، حالانکہ وہ بکھر کی سیٹ تھی ایم پی والی، تو اس نے خواہش ظاہر کی تھی ظاہر میں الیکشن لڑتا ہوں۔ حالانکہ علاقے کے جو دوست ہیں ان کے ہمارے، مجھے کئی دوستوں نے منع کیا کہ رشید اکبر خان کو ایم پی اے پہ الیکشن نہ لڑائیں، یہ ان کے اس لیول کی نہیں ہے سیٹ۔ تو میں نے کہا یار میں یہ بات رشید اکبر کو نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار اس لیے وہ کہیں گے، کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ اس کی اپنے لیے سیٹ مانگتا ہے مجھے۔ میں نے اسے برملا کہا کہ آپ نے لڑنا ہے تو بے شک لڑے، اور کو نہیں دوں گا، آپ نے لڑنا ہے
تو بے شک لڑے، ہار جیت وہ گیم کا حصہ ہے. میں ساری زندگی گیم کھیلتا رہا ہوں. مجھے تو 2000 الیکشن ہار گیا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوئی. عوام آپ بھی میرے ساتھ ہے وہی جی انشاءاللہ. اور آگے مجھے عوام سے بڑی امید ہے. جس کا اندر صاف ہو نا امید بھائی، اس کی عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے حلقے کی طرف. آپ کا جو حلقہ ہے 92 جی، اس کی حلقہ بندیاں بہت زیادہ آپ کے گروپ میں اور آپ کی طرف دیکھیں جی، جو بھی آپ کا الیکشن لڑے گا تو ان کی فیور میں آ گئے ہیں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس حلقے میں؟ آپ پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں تو ووٹ بینک زیادہ آپ کی طرف بڑھ گیا ہے. میں جی آپ کو ایک بات، یہ وہ حلقہ ہے جی، پہلے 13 میں بھی یہ تھا سرائے خانسر کے. خانسر نہیں تھی یونین کونسل، ڈگر اولک چھبی کہانی وہی پہلے بھی تھی 13 میں. سمجھ گئے نا میری بات؟ 13 میں جب تھی تو میں نے ریکارڈ پہ ہے یہ بات، میرا کوئی 7800 ووٹ جو ہے نا جی کینسل ہو گیا تھا، ڈبل بورنگ ہو گئی. جی جی جی. کیسے ہوئی تھی اللہ جانے، نشان کی وجہ سے. میرا امن نواز کا نشان مل گئے تھے تو میں اس سے ہار گیا تھا تقریباً 5000 ووٹ سے. 7800 ڈبلنگ کی وجہ سے اگر وہ میرا پڑ گیا یہ تو مجھ سے ہار گیا تھا. بلکہ پورا حلقہ تھا، مگر بی ایل تک سر، بی ایل بھی اسی میں انکلوڈ تھا. لیکن اب جو حلقہ بنا ہے یہ بھی ہمارے گروپ نے نہیں بنایا، یہ بھی سچی بات ہے ڈانڈا خاندان نے بنایا ہے اپنا حلقہ علیحدہ کرنے کے لیے. اب جب آپ علیحدہ ہوں گے تو باقی تو آپ کے مخالف ہی رہ جائیں گے نا. تو یہ حلقہ ہمارا اس لیے علیحدہ بن گیا ہے، اب ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ملک صاحب آپ نے بات کی کیونکہ آپ کے مد مقابل عامر شاہانی تھے، تو ان کے حوالے میں سے بھی بڑی قیاس رہی ہیں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نوانی گروپ میں آ جائیں. اور پہلے تو کہتے تھے متھے رنگ دیاں گا، بڑے بڑے ڈائلاگ تھے. تو اب وہ کیا رنگ سیدھے ہونے آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں، وہ حادثاتی سمجھ لیں، حادثاتی ایک ایم پی بن گیا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، مجھ سے بن گیا ہے، مجھ سے جیتا ہے، بن گیا ہے. 13 میں نے کہا کہ میرا 7800 ووٹ کینسل ہوا، وہ بن گیا. 18واں الیکشن کا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوئے، کیسے الیکشن ہوئے. خلائی مخلوق نے جتایا ہے ان کو، کس نے جتایا ہے؟ ہیں جی، جلسے ہمارے بڑے تھے، پولنگ اسٹیشن پہ لوگ ہمارے ہوتے تھے. جب الیکشن کا ٹائم ہے تو پولنگ بند ہو گئی. یا رات کے 11 بجے تک وہ ایک فارم تھا اپنا کیا نام ہے 5، وہ نہیں مل رہا تھا. ہر کسی کو پتا ہے. ٹھیک ہے یہ 2 دفعہ بن گیا ہے، میں تو یہی کہوں گا یہ حیثیتی طور سے بن گیا. اور پھر جب یہ ضمنی آئے اس نے بڑا بول مارا، بڑا ایک بول میں متھے رانگ دیا گا، ایسے جیسے ڈراک بند بولتا ہے نا بندہ سلطان رئی کی طرح. تو اس نے کوشش کی ہے کہ میں سلطان رئی بنوں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. کچھ ہمیں تو ایک بات کوئی اللہ کے کام پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے. یہاں کوئی لوگ یہ نہیں ہے کہ میں متھے کیسے رنگ. اب وہ جو متھے رنگتا تھا بھائی جان، وہ متھے رنگتا تھا، اب کیوں آتا ہے نعمانی کے پاس مجھے اپنے نیچے ایم پی اے لڑا دو. وہ کچھ ان نے حلقہ بندیوں میں بھی وہ رنگے گئے ہیں نا. نہیں رنگے گئے ہو رہے پھر مقابلہ کرے نا. ہم تو بیٹھے ہم تو تیار بیٹھے الیکشن لڑنے کے لیے. ہمارا کوئی گیا ڈان لوگ کا سر جی، ایک میں سوال میرا بھی سوال، ہمارا کوئی ثابت کرے ڈان لوگ کی طرف گیا ہو یا شاہانی سے ہم نے کہا ہو کہ نہیں یار ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ آ جاؤ. وہ خود آ رہا ہے نا، کبھی کہیں بیٹھتا ہے رات کو، کبھی کہیں بیٹھتا ہے. روز اس کے شروع ہے ان کے چیلے چاٹے میں. ملک صاحب یہاں ایک میں بات کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہے، مفادات کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. بس یہ تو آپ یہ بات کریں، آپ کے جو مد مقابل گروپ ہے عوامی خدمت مار، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ عامر شاہانی کو کہ آپ کے سامنے بڑا کمزور امیدوار آ رہا ہے جو ہے ادھر ملک ظہیر اترا صاحب. تو کیسے کمزور؟ چلو جی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا کام ہے، فضل ہے مجھ پہ. میں کمزور ہوں یا میں مقابلہ، دل ناتوا نے مقابلہ تو خوب کیا، 13 میں بھی کیا، 18 میں بھی کیا، اب بھی تیار ہوں انشاءاللہ. پھر چھوڑ دینا اس بات کو کہ میں آ رہا ہوں. پھر انہوں نے خود حلقہ بنایا، خود اپیل پہ گئے، حلقے بنی ہوگی. میں نے تو نہیں کہا ان کو، خود اپیل پہ گئے نا. یہ حلقہ ہمارا کیسے آپ کا غلط ہو گیا یار؟ آپ کچی شانی ادھر ہے، داجر ادھر ہے، تمہارا ایک انیتا بات نہیں ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ جب پچھلے 18 میں میرے ساتھ میری یونین کا گڈولا نہیں تھی، ڈگر عورت نہیں تھی، ہمارے عزیز ہیں کوڑلا جام نہیں تھا،
پورا کوڑا نہیں تھا، تو ہم بھی تو لڑ گئے تھے نا، اللہ کے آسرے پہ ہم بھی لڑ گئے تھے، بے شک ہمیں خلائی مخلوق نے ہرا دیا تھا، لیکن لڑ تو یہ تو ابھی تھے، ابھی ان کی ٹانکیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں نہیں وہ کہتے ہیں کیا کانپ رہے، کانپ، ہاں جی ہاں کانپے ٹانگ رہی ہیں جی، کانپے ٹانگ. تو ہم نے تو نہیں کہا، بھاگا پھرتا ہے کبھی کسی کے پاس، کبھی رات کے 1 بجے تک ملاقاتیں کرتا ہے گروپ سے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں فیصلہ جو ہے نا جی یکم کی بات کروں گا. کیوں بھائی، تیرا گروپ ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یار، کیا ہے ہار جیت کیا ہے انسان کے لیے، کہیں یہ جب جیت کر قبر میں جائے گا تو ایم پی ہوگا. صحیح ہے آپ کی. ہر چیز ادھر ہی رہ جانی ہے. تو میں مقابلہ کر یار، تیرے لیے میں تو جو کہتا ہے کہ یہ کمزور کینڈیڈیٹ تو پھر مقابلہ کر یار، کیا ہے. مجھے ناظرین یہ امید نہیں تھی کہ ملک ظہیر صاحب خاصہ جو ہے نا وہ پوٹینشیل اور بڑے کانفیڈنس ہیں اور بڑے چارج ہیں، اور حلقہ بندیاں ظاہری بات ہے ایسی بڑی ہیں کہ اب ان کا بھی دل بڑا ہو رہا ہے کہ ادھر کھواڑ کلاں تک چلی گئی ہیں اور ادھر چلی گئی ہیں خان سر تک. اچھا ملک صاحب، مجھے کھواڑ کلاں سے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ بہت قریبی ہیں رشید اکبر خان نوانی کی، خصوصاً آپ کا بھائیوں والا، آپ نے خود کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں. دیکھیے کھواڑ ہیں، قوانین ہیں بہل کے، یا چھینا ہے ادھر اپنا لے لے منکیرا سے، یہ بڑے پیارے دوست تھے نوانیوں کے، اور نوانیوں نے اپنے وقتوں میں انہیں اکاموڈیٹ کیا. 3 دفعہ انہوں نے ناظمی دی ہے آپ کے کھواڑوں کو. اگر میں قوانین کی بات کروں تو 1 دفعہ وہ ناظم بھی بنے، ممبر ڈسٹرکٹ کئی بار بنے. تو پیار بھی تھا، اکاموڈیٹ، دونوں ایک دوسرے کے لیے لوگ لازم ملزوم تھے. جب سے دونوں فریق ایک دوسرے سے ہٹے ہیں سب کو ناکامیاں آ گئی ہیں. تو کیا آپ ان دوستوں کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے؟ سر میں کوشش کر رہا ہوں، بلکہ رشید اکبر خان نے بھی 1-2 ہم گئے بھی ہیں بیل کے سرداروں کے پاس، ہم کوڑا جام بھی گئے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری، لیکن کوئی آپ بھائی یقین کر لیں، کوئی یا بیل والے سردار ہیں یا کوڑلے والے ہیں، ان دونوں کا تو مجھے پتا ہے. میں وہ چھینا صاحب کا نہیں کہتا سر، کیونکہ اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ ہماری رشید اکبر سے کوئی ناراضگی ہے. آپ یقین کر لیں دونوں نے نہیں کہا کہ ہماری کوئی رشید اکبر سے کوئی گلہ ہے. تو اتنی عزت افزائی، اتنی عزت افزائی، اور انہوں نے منہ پہ کہا کہ خان صاحب سے ہمیں تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. بڑی بات، یہ بڑی بات ہے نا، مطلب کہ وہ ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے نا اچھا رسپانس دیا ہے. انشاءاللہ وقت آنے پہ نا ہم تو سمجھتے ہیں وہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہوں، ہمیں خوشی ہوگی. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ پچھلے الیکشن میں خلائی مخلوق ساتھ تھی، تو اب ہونے جا رہا ہے نیچرل الیکشن، اوریجنل، جس کی طرف عوام جائے گی تو ادھر ہی جانا ہے، ہونا بھی یہ چاہیے. تو آپ الیکشن کو فیئر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیئر ہے؟ انشاءاللہ میں کوئی لگ نہیں رہا ہے نہیں کچھ نہیں لگ رہا، الیکشن کو بھی فیئر دیکھ رہا ہوں. اور جو عوام کے بکھر کے عوام کے جذبات ہیں اور عوام کا جو ہمیں پذیر رائے مل رہی ہے، ہم عوام کے ممنون ہیں جو ہمیں وہ جس نظر سے یہ جو پیار ہمیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ کے جیتیں گے انشاءاللہ. ملک صاحب، میں آپ کے بھائی کو دیکھوں، ملک نذیر احمد اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. ہم بھی اس ٹائم ہمارے کلب ہوتے تھے ادھر فٹ بال، اور باقی نوجوانوں کے لیے نا وہ ہر جگہ ان کی عادت تھی گاڑی پہ پہنچ جانا، وہاں واک کرنا. کسی کو فٹ بال دے رہے ہیں، کسی کو کرکٹ دے رہے ہیں، کسی کو ہاکی دے رہے ہیں، کسی کو بڑا وہ شوق رکھتے تھے. اب آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، آپ کا بھی وہی، آپ ایک ہی گھرانے سے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایک تو اپنا ایک مجھے آپ نے مختصر سا منشور بتانا ہے کہ آپ پچھلے 10 سال میں اپوزیشن میں ہیں، دوسروں کا اقتدار بھی دیکھ لیا، انہوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں اس پہ بھی نظر ڈالیں. اور آپ کا منشور کیا ہوگا حلقے کو، آپ کیا دینا چاہتے ہیں آپ کے سلیکٹ ہو کے؟ میرا منشور ہے سب سے پہلے تو جو ہمارے حلقے کی جو اس وقت بری حالت ہے نا شہر میں، بالکل گلیاں سڑکیں سولنگ سیویج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. حالات شہر کے بڑے ابتر ہیں. اور نوجوانوں کے لیے تو میرا جو خواہش جو میری ہے نا اللہ کرے پوری ہو کہ نوجوانوں کے لیے میں روزگار دے کے جاؤں جی. ہر گھر کے لیے روزگار ہو، ہر بندہ ملازم ہو. ادھر میں کرا لو کھیلوں کے میدان پہلے بھی ہم نے دیے ہیں اپنی زمین سے، اب بھی دیں گے. کھیلوں کے میدان بنا کر دیں گے.
اور میں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، ہمارے پاس جہاں ایک دو نیٹ ہوتے تھے والی بالوں کے بال نیٹ میں فری دیتا، گراؤنڈ بھی دیے ہوئے، آپ بھی چلے جائیں میرے پیٹرول پمپ کے ساتھ میں رکھوا ہے، وہاں گراؤنڈ بھی بنا ہوا ہے، نیٹ ہی ہے، بال بھی میں خود اب پے کرتا ہوں کہ کھیلیں، اور انشاءاللہ اور بھی کریں گے۔ اور جو اس کے لیے ہم یہ بھی کوشش کریں گے، اور رشید اکبر صاحب، کہ ہم بکھر کو زون فری دے جائیں تاکہ انڈسٹریز آئے، روزگار بڑھے، اور جو اس ٹائم بھی کوشش ہے، ہمارے دوست ہیں لاہور والے، کئی میل آنا، کئیوں کے پاس میں نے، میرے دوست ہیں معید، وہ ہیں شیخ عارف ہیں، ان کے پاس میں نے کئی لوگ بھیجے ہیں یہاں سے نوکری کے لیے، وہ اللہ کے حکم سے وہ اچھی سیلری لے رہے ہیں، لیکن آگے بھی یہ کوشش ہے کہ بکھر کو ڈی زوننگ کرا دیں تو یہ انشاءاللہ یہاں بکھر ترقی کرے گا اور بکھر کے روزگار کھل جائے گا۔ ملک صاحب، پہلے ہم جو شہر کا دیکھ رہے ہیں اور سیڈ کوہی کا سڑکوں کے برے حال ہیں، پچھلے 10 سالہ سے آپ کے مخالفین نے بھی بڑے بلند و بانگ اور پھر ناکام وہ منصوبے لے کے آئے، جیسے سیوریج کہہ لیں، یعنی کہ کیا آپ اس طرح کے کام کرائیں گے کہ 10 سال ووٹ دیتے رہیں گے اور کام ہی نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے نعمانی گروپ کے دور میں ٹیکنیکل کالج بنا ہے، انڈر پاس بنا ہے، پہلے یہ روڈ بنے ہیں، کوئی کام رہا ہے ان کے دور میں؟ کوئی نہیں رہا۔ ایک ہسپتال کا رہا ہے، وہ آخری دنوں میں منظور ہوا تھا اپنا، وہ ہسپتال یہ کالج، میڈیکل کالج، وہ جب ہماری حکومت گئی تو انہوں کالج کا دفاع نہیں کر سکے، وہ ڈی جی خان چلا گیا، یہ خالی دفاع نہیں کر، رقبہ بھی ایکوائر ہو گیا تھا ادھر، یہ کالے باغ ہے ادھر، ٹی ڈی اے کا باغ ہے نا ادھر دریا روڈ پہ، وہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ نشان بھی لگا ہوا ہے، تختی بھی لگی ہوا ہے، مطلب اس کا جو ہے نا وہ بنیاد بھی رکھ دی گئی، سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا تھا، لیکن کالج یہ دے بیٹھے جی، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، کچھ یہ بتا دیں ہمیں کہ ہم نے بکھر کے لیے یہ کیا ہے۔ یہاں حالانکہ ملک صاحب یہاں ڈسٹرکٹ میں اس ٹائم بھی یہ جو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو ہسپتال پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں اس پہ ری سیٹنگ پہ، ایک اور ہسپتال 400 بستر کا بن سکتا تھا۔ لیکن ملک صاحب، میں معذرت سے یہاں آپ کی بات کاٹوں گا، دیکھیں آپ جو لوگ زمیندار ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، آپ اپنے پھل کچے کی علاقے کی سڑکیں بنانے جاتے ہیں، شہر والوں کو تو آپ یتیم کر دیتے ہیں، نہ ان کا پرسان حال ہوتا ہے، شہر کی سڑکیں دیکھیں، سیوریج دیکھیں، کیا آپ بھی اسی طرح کریں گے عوام کے ساتھ؟ سر میں آپ کو ایک گزارش کروں، آپ تقریباً 40-50 سال کی عمر سے بڑے لوگ سے، بڑے عمر کے حساب سے بڑے سے پوچھیں کہ ہمارے بزرگوں کے دور میں میونسپل کمیٹی میں کیا کام ہوئے ہیں، جو کام ہوئے ابھی تک وہ سڑکیں، وہ سولنگ بھی پڑے ہیں، وہ سولنگ بھی پڑے ہیں، حالانکہ اینٹ کہتے ہیں نا کہ یہ پھلی ہوتی ہے، یہ ابھی تک وہ سولنگ چل رہے ہیں جو ہمارے دور میں ہوئے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں، صبح بناتے ہیں شام کو ہوتی نہیں، اور ایسے بھی ہوئے کئی سڑکیں ہیں حمید بھائی، ٹنڈر ہو گئے، سڑک بن گئی، موقع پہ نہیں بنی، ایسے بھی ہمارے پاس پڑے ہیں منصوبے ہمارے لسٹ میں، یہ تو ٹائم آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ یہی یہ بچہ بچہ بنا، اس کا 70-80 لاکھ کا فلج بل بن گیا ہے، وہ کہاں گیا پیسہ؟ 70 لاکھ کا فج بل بنا ہے، جو کہ سیکٹری نے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے، لیکن وہ شانی صاحب نے کرایا ہے، کہاں گئے پیسے؟ ملک صاحب بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ اچھا یہ بتائیں سر، یہ چڑیا گھر بنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ چڑیا گھر ہے، نہ جانور ہے، نہ پرندے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، اس کی جگہ وہیں پہ ایک اور ہسپتال بن جاتا تو بکھر کے عوام کے لیے ایک اور سہولت ہو جاتی نا جی۔ دیکھیں ملک صاحب، میں بات پھر وہی کروں گا کہ یہاں جو یہ ہے ہمارے علاقے کی سیاست، یہاں انتقام سیاسی اپنے ایک دوسرے سے نہیں لیتے، عوام سے لیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال چھوٹی سی دے دوں، آپ کے گروپ نے، نوانی گروپ نے انڈر پاس بنایا، اس کی صفائی ستھرائی موٹریں آج تک نہیں لگی، عوام کے لیے وبال جان ہے، تو کیا کل آپ آ کے اقتدار میں یہ جو بچے پہ پہلے اتنا ہمارا فنڈ لگ چکا ہے، یہ فنکشنل نہیں ہوا، ٹھیک ہے اس کے فنڈ رہتے ہیں، آپ آ کے پھر آپ بھی انہی کی طرح کرنے لگ جائیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ ہم ایک تو حکومت کا جہاں پیسہ لگا ہوا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے ہم جنگ کریں گے، یہ بچہ بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ،
اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کریں گے، اور ڈسٹرکٹ 2 بھی بنائیں گے ہسپتال. ایک تو بکھر ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے نا، ایک 2 بھی بنائیں گے تاکہ 300-400 بیڈ کا ایک اور ہسپتال ہونا چاہیے. عوام آج کل بہت زیادہ ہے، مطلب کہ جو، تو اس کے لیے یہ ہسپتال نہ کافی ہے. آپ جا کر کبھی دیکھیں بہت رش ہوتا ہے ہسپتال میں، غریب لوگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے جی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. اور جو سڑکوں کا حال ہے، ہم شہر میں پہلے یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو تقریباً سال پورا لگے گا اس شہر کی حالت کو بہتر کرنے میں. جس طرح جو شہر کی حالت ہوئی بھائی آپ دیکھ لیں، یہ سیوریج کی انہوں نے کیا کیا ہے، 99 کروڑ روپے لگ گیا، ابھی چالو نہیں ہوئی. سارے ظلم یہ دیکھیں ابھی چلی نہیں ہو. کتنے سال ہو گئے یہ پتہ ہے آپ کو؟ پورے 10 سال ہو گئے سیوریج نہیں چلی، مکمل نہیں ہوئی، کنیکشن نہیں ہوئے. اور آگے جو ادھر ہے ابھی تقریباً میں ڈر کے کہہ رہا ہوں 1-2 کلومیٹر تو پیپ بھی نہیں ڈلا، چڑا پیپ نہیں ڈلا. آپ وہ بتائیں وہ تو یہی میں نے آپ کو بات کی، 2 الیکشن تو وہ سیوریج پہ لے گئے، دوسری چیزوں پہ. تو یہ تو عوام کے ساتھ اس طرح کرتا ہے. میں کہتا ہوں عوام ہم سے مکمل ہو چالو کر دو بھی یہ آ گیا ہے. اگلے ہاں الیکشن میں مسائل بندہ بتا سکے ہم نے یہ بنایا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا یہ بڑی والا ہے، ابھی انڈر پاس بنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے فلاں طریقے کو چالو ہو رہا ہے. رات بھی خبر آ رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک انڈر پاس ادھر بنا ہے اکبر چوک پہ لاہور میں. مثال تو لاہور کی نہیں دینی چاہیے، لیکن انہوں نے 2 مہینے میں کامیاب کمپلیٹ کر دیا ہے. اب ایک بات اور بھی ہے، نواز شریف کو یہ وہ کریڈٹ جاتا ہے، جو منصوبہ شروع کرتا تھا وہ فوراً پائے تکمیل تک پہنچاتا تھا. انشاءاللہ ہم اسی پہ کام کریں گے کہ جو کام شروع کریں اسے فوراً 1 سال میں مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیں، بن جائے. سب سے بڑے مسائل ملک صاحب یہاں روزگار کے ہیں، تعلیم کے ہیں، میڈیکل کے ہیں، جتنی بھی آپ نے بات کی اپنے منشور کے حوالے سے بے روزگاری کے ہیں. اور اللہ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ ہمیں دیکھنے پہ آئے. یہ میرا انٹرویو جو ہے آپ کے لیے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ہماری دعائیں، میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا اور عوام نے ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی ہو سکے ہم عوام کی خدمت دن رات کر کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ کسر چھوڑ کے جائیں گے. ملک صاحب ہمارے اس انٹرویو کے توسط سے، چینل کے توسط سے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ واٹر سپورٹر کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بھی آپ واٹر سپورٹر کو آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں کہ آپ کو بکھر میں ہم سڑکیں، سیوریج اور جو ہسپتال 2 میڈیکل کالج یہ دے کر جائیں گے انشاءاللہ عوام کو. اور روزگار کا پہلے بندوبست کریں گے انشاءاللہ، یہاں لگوائیں گے، باہر بندوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. روزگار نوجوانوں کے روزگار کا بندوبست کر چھوڑیں گے انشاءاللہ 4 سال میں انشاءاللہ. بہت شکریہ ملک صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. ناظرین، آپ نے ملک ظہیر احمد اتراز صاحب کی بات سنی ہے. MP کے لیے امیدوار ہے اور انہوں نے اپنا منشور میڈیکل، تعلیم اور تعمیر و ترقی کے لیے حوالے سے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان اور ملازمت کے حوالے سے بڑا یہ جذبہ رکھتے ہیں. یہ تو ان کی کامیابی کے بعد ان کی جو اس منشور پہ مہر ثبت ہوگی، جب آپ اور ہم دیکھیں گے تو یہ کافی کانفیڈنٹ ہے، بہت اندر ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، بڑے خوش ہیں یہ، اور اپنے گروپ کے ساتھ اتحاد کے لیے بہت ناز رکھتے ہیں. اور رشید اکبر خان نوانی کے کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور ان کے یہ شانہ بشانہ ہے، جس سمت وہ جائیں گے ان کے قدم ادھر ہی ہوں گے. تو یہ ہے نوانی گروپ کے ایک سرکردہ اہم MP کے امیدوار، ان کی گفتگو سنی. انشاءاللہ آئندہ جلدی آپ اچھے اسی طرح انٹرویو اور گفتگو سناتے رہیں گے دیگر امیدواروں کے. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنا بکھر، کیونکہ یہ اپنا ہے.